वेलकम बैक। नवीद हुसैन साहब, आप फरमा रहे थे कुछ, तो आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं सवालात जो है वो आगे करती हूँ। नवीद हुसैन साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, कंसेंसस कैसे करेंगे बिफोर वी गो फॉर जनरल इलेक्शंस। कि ईसीपी ने फाइनली ये इलेक्शन करवा दिए। हमने देखा कि इलेक्शन जो है वो कभी एक प्रीटेक्स के ऊपर, कभी दूसरे प्रीटेक्स के ऊपर कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है वो इलेक्शन डिले किए जाते रहे। अब देख लें कि आखिर वक्त तक आप देख लें कि जमात एमक्यूएम ने सबसे पहले जो है वो सेंसस को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट की। उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए, जाके डीलिमिटेशन को इलेक्शन कमीशन के अपने जो कॉम्पोजिशन है उसको जो है चैलेंज किया। वो जो है उसको वो पिटीशन रिजेक्ट हुई। उसके बाद उन्होंने अपने इत्तेहादियों से, पीडीएम की गवर्नमेंट से जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन जो है वो डिले करवाए जाएं। वो ना हुआ तो एंड में आगे आपने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट से निकलने की धमकी तक दे दी। तो गवर्नमेंट जो कोशिश की गई कि ये इलेक्शन किसी न किसी तरह से दोबारा डिले हो जाए। इस दौरान अब आप देख लें कि जिसने कैंपेन की वो इंटरेस्टिंगली जमात इस्लामी थी। मेरे ख्याल में पीटीआई को तो जो है वो इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाने से या उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उन्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ये जो लोकल सतह की जो सियासत होती है ये नेशनल लेवल की सियासत और सूबाई सियासत से डिफरेंट होती है। और इस सतह की जो सियासत है उसमें पीटीआई की अपनी कोताहियां हैं, उनकी अपनी खामियां हैं। वो शायद उस तरह से इसको समझ नहीं पाए और उस तरह से उन्होंने कैंपेन नहीं किया। जमात इस्लामी ऑन दी अदर हैंड उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि हाफिज नईम जो है उनको हमने देखा, कराची का कोई भी मसला है हमने देखा कि हाफिज नईम साहब जो थे वो हमेशा फोर फ्रंट पे रहे। अच्छा, हुआ भी ये है कि कराची में जब भी कभी मुत्तहिदा पीछे हटी है तो उसका फायदा हमेशा जमात इस्लामी को पहुंचा है, न कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर आप देखें कि जब मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए और उसमें जो है वो एमक्यूएम ने उस वक्त जो है वो बाइकआउट किया था, तो उस वक्त जो है वो नेमतुल्लाह खान जो है वो जमात इस्लामी के मेयर बने थे। तो कुछ हुई होंगी धांधलियां, ऑब्वियसली बेजाब्तगियां और जो है वो इस लेवल के इलेक्शन में होती हैं, हुई हैं, माजी में भी हुई हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम में अगर हम ये कहें कि जी बिल्कुल फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, तो मेरे ख्याल में ये एक जो है वो मेरे ख्याल में एक ठीक उम्मीद नहीं होगी कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो शायद नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए ईसीपी को कि उन्होंने गिव इन नहीं किया। उन्होंने, हालांकि आखिर तक ये बातें आ रही थी कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस के तहत जो है इन इलेक्शन को डिले करवा देगी, लेकिन वो नहीं हुए और ईसीपी ने जो है वो, तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, एक एक्सरसाइज थी, लॉन्ग ओवर ड्यू थी, होनी थी। जैसे मैंने कहा कि 2020 में जो है वो पिछली लोकल बॉडीज की जो मुद्दत थी वो खत्म हुई थी। विद इन 4 मंथ जो है वो नए इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए और उसके बाद आगे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बाद आके जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन हो गए। तो लोकल सतह पे इक्तदार की, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे कहता चलूं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन तो हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात जो है वो छीन लिए, वो इख्तियारात जो जनरल मुशर्रफ के जमाने में जो लोकल बॉडीज को दिए गए थे, वो इख्तियारात जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने वो इख्तियारात जो है वो छीन लिए। ये मेरे ख्याल में हमारी सियासत का ये अलमिया है कि हमारे सियासतदान, हमारे जर्नैल जो होते हैं वो तो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात करते हैं, बिकॉज उन्होंने जो है वो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन को अंडरकट करना होता है।
تو دوسری طرف جو ہمارے نیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں وہ کبھی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ روڑے اٹکائے جائیں. یہی وجہ تھی ہم نے دیکھا کہ جب لاسٹ میئر تھے وسیم اختر صاحب تو وہ اسی بات کا رونا روتے رہ گئے کہ جی اختیارات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے نچلی سطح پر نہیں دیے, لوکل باڈیز کو نہیں دیے, اور وہ ایک میئر جو تھے وہ ایک جو ہے فگر ہیڈ کے طور پہ ایک میئر کا کردار ادا کرتے رہے. اور اس سے مجھے جو ایک مثال یاد آتی ہے نا وہ نوید صاحب وہ یہ آتی ہے کہ ہمیشہ جب آپ سے فریڈم چھینی جاتی ہے نا, یعنی دو مختلف اقسام کے اگر جانوروں کو آپ بند کر دیں ایک کمرے میں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے ہیں انٹل انلیس کہ وہ آزاد نہ ہو جائیں. تو جب آپ کو آزادی ملتی ہے تو بیسکلی آپ کو اپنی پاور اور فورس کا پتہ چلتا ہے اور پھر آپ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی کچھ ہماری مجھے لگتا ہے کہ جمہوری نظام کے ساتھ بھی فیصل صاحب یہ ہو رہا ہے کہ جب ہمیں امپاورمنٹ ملتی ہے یا ہم امپاورڈ ہو جاتے ہیں تو بجائے ہم یہ سوچنے کے کہ ہمارا جو اکٹ ہے یا ہماری جو سوچ ہے وہ کس لیول پر آ کر ملتی ہے ہم اس پہ بات کریں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے پر اپنی پاورز اقتدار میں آنے کے بعد ایکسرسائز کیسے کرتی ہیں. اب کی بار بھی یہی سچویشن رہے گی جو وسیم اختر صاحب کے ٹائم پہ رہی تھی کہ وہ آتے تھے میڈیا میں گفتگو کرتے تھے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے امپاورمنٹ نہیں کیا جا رہا, مجھے امپاور نہیں کیا گیا, مجھے فنڈز کا مسئلہ ہے, مجھے یہ مسائل ہیں. ایسا ہی ہوگا یا اب پیپلز پارٹی کا اگر میئر بن جاتا ہے تو کچھ سچویشن ڈیفرنٹ ہو جائے گی؟ پیپلز پارٹی کا اگر میئر بن جاتا ہے جو لگ بھی رہا ہے کہ اس کے امکانات بھی لگ رہے ہیں تو اب یہ اندازہ نہیں کہ ظاہر پیپلز پارٹی کا میئر اپنی حکومت سے کیا شکوہ کرے گا. لیکن ہم جو کراچی میں کسی بھی میئر کا ایک میئر کے ہم اختیار کی بات کریں تو ہم اس کا تقابلی جائزہ کہاں سے لیں گے؟ کسی دنیا کے ترقی یافتہ ملک سے لے لیتے ہیں, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ترقی یافتہ ملک ہی نہیں ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے مضبوط نظام نہ ہو. چلے اس کو بھی آپ مائنس کر دیں, دنیا کے کسی کمزور ترین ملک کا میئر اٹھا لیں, کیا اس میئر کے پاس جھاڑو دینے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے جس کے پاس فراہمی آپ کا اختیار نہ ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے جس کے پاس جو ہے نکاسی آپ کا اختیار نہ ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے جس کے پاس جو ہے مچھر مارنے کے اسپرے کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہ ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے جو اپنے ماتحت افسران کے ہو, چاہے وہ 16 گریڈ کے ہوں یا 17 گریڈ کے ہوں, ان کے تبادلے تقرریاں نہ کر سکتا ہو, ان کی جو ہے وہ پرموشن جو ہے وہ نہ کر سکتا ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے جس کے پاس جو ہے فلائی اوور بنانے کا, جس کے پاس جو ہے کوئی بڑی 2 کروڑ سے اوپر کی سڑک بنانے کا, کوئی شہر میں میگا ترقیاتی منصوبہ شروع کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہ ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا انویسٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کراچی میں کوئی یونیورسٹی بنانی ہے, کوئی یہاں کوئی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنانا ہے تو میئر بول دے یہ تو میرا اختیار ہی نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے کہ جو کوئی غیر ملکی انویسٹرز کو لانے کا جو ہے وہ اختیار نہ رکھتا ہو؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی میئر ہے جس کے پاس جو ہے اس بات کا اختیار نہ ہو کہ وہ 120 گز کے نقشے کی 80 گز کے نقشے کی منظوری دے سکے؟ تو یہ میئر آپ لے کر آ رہے ہو, یہ میئر کیا کرے گا رونے کے علاوہ؟ رونے کے علاوہ کیا کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب اس میں اصل ذمہ دار تو دیکھیں سیاسی جماعتیں, اس ملک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی نہیں ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی خودکار, خود مختار اور با اختیار جو ہے بلدیاتی نظام ہو, کیونکہ خودکار, خود مختار اور بلدیاتی نظام, ایک مضبوط بلدیاتی نظام جو ہے ان سیاسی جماعتوں کی موت ہے. اور یہ نہیں چاہتے اختیار دینا, یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو اختیار ہے وہ گلی محلے میں چلا جائے. اس ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے, اس ملک کے مسئلے کو صحیح بنیادوں پہ ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا, اور جب تک آپ اس مسئلے کو صحیح بنیادوں پہ ایڈریس نہیں کریں گے آپ اس ملک کو مسائل سے نکال ہی نہیں سکتے. آپ ریونیو جنریشن آپ نے وفاق نے صوبے میں نے قبضہ کی بھی ہے 22 کو, جو لوکل دنیا بھر کے ٹیکسز ہیں, جو لوکل ٹیکسز ہیں اس پہ وفاق کا قبضہ ہے. جی ایس ٹی دنیا بھر میں لوکل ٹیکسز ہے, یہاں وفاق کے قبضے میں. جو لوکل ٹیکسز ہے اس پہ صوبے کا قبضہ ہے یا وفاق کا قبضہ ہے. بھائی ان اداروں کو با اختیار بناؤ, ان اداروں میں اتنی کیپیسٹی پیدا کرو کہ یہ ادارے پاکستان پال سکتے ہیں. آپ سے تو پاکستان نہیں چل رہا, آپ سے تو صوبہ نہیں چل رہا, آپ سے تو ملک نہیں چل رہا. تو جن لوگوں سے چل سکتا ہے مجھے گلی محلے کا اختیار تو یار ان کو دے دو نا, سوائے برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے علاوہ. کیا یہ بھی ٹاؤن کا فنکشن ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے میئر کے پاس, بہت بے اختیار جو ہے وہ میئر آئے گا, رونا روتا رہے گا. رونا جو اپنی جماعت کا ہوگا تب بھی رونا روتا رہے گا. آنسو نہیں ہوں گے وہ,
نہیں وہ کیوں روئے گا, اس کو ضرورت نہیں ہے نا, جماعت کا کیوں روئے گا؟ اگر کوئی آدمی ایسا میئر جو شہر کے مسائل کو حل کرنا چاہے اور وہ نہیں حل کر سکے, بھائی پیپلز پارٹی کی پرائرٹی میں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کراچی نہیں ہوگا, بھائی لاڑکانہ تو ہوتا, دادو تو ہوتا, جس کے وزیر اعلیٰ خود, جس کے وزیر اعلیٰ جس سے ٹینیور میں, وہ تو ہوتا ان کی پرائرٹی میں. کوئی جیکب آباد ہوتا, سکر ہوتا, خوشی شاہ کا علاقہ, کوئی ایسا شہر تو بتائے نا 14 سال میں آپ نے ماڈل بنا دیا. اچھا پھر یہ ڈیوریشن بتائے, وہ کتنا عرصہ چاہیے آپ کو کہ کسی بھی شہر سے سیوریج کا مسئلہ, باقی چھوڑ دیں آپ, دنیا کے سارے مسائل کو چھوڑ دیں, کہ سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کتنی ڈیوریشن کی مدت کی حکومت, 200 سال کی ان کو حکومت دی جائے جب یہ سیوریج کا مسئلہ حل کریں گے. میں 14 سال میں آپ صوبے میں ایک مسئلہ بتا دیں, سیوریج کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. فراہمی آپ کو بھی چھوڑ دیں, آپ نکاسی آپ کو بھی چھوڑ دیں, سیوریج کا مسئلہ جو ہے نا آپ حل نہیں کر سکے, تو پھر کیا کریں گے؟ آپ حل نہیں کر سکتے, آپ کا کام نہیں ہے. گلی محلے میں دے دو یہ اختیار, اسی سے پاکستان بچے گا, اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا. اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو یہ اختیار آپ کو گلی محلوں میں دینے ہوں گے. میری علاقے کا ایس ایچ او میرے علاقے میں رہنا چاہیے, میرے علاقے کی ایس ایچ او کی احتیاط جو ہے میرے محلے میں رہنے والا یونین کونسل کا جب ناظم لکھے گا تو میرے علاقے میں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی, وہاں چوریاں نہیں ہوں گی, وہاں اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا. لیکن نہ تو مجھے اپنے علاقے کے ایس ایچ او کا پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا, نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کی رپورٹنگ لائن کون ہے, جو اس کی رپورٹنگ لائن جو ہے وہ کہاں سے آیا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی نہیں چلے گا, پاکستان نہیں چل رہا اس طرح. آپ کی گلی محلے بھی نہیں چل رہے. یہ ریاست تو کی جو اکائی ہے, گلی محلے اکائی ہے نا, تو آپ کی گلی محلے نہیں چل رہے, اس لیے آپ کا پاکستان نہیں چل رہا. بالکل اب کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی اختیارات نچلی سطح پر دینے کو تیار نہیں ہے نا جنید خانزادہ صاحب. ظاہر ہے کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو امپاورمنٹ یا جو اختیارات اس کے بس کے ہیں یا اس کے پاس موجود ہیں, وہ خواہ ایم این اے ہو, ایم پی اے ہو, یہ ناسور ہے. 18ویں ترمیم اس پاکستان کے لیے ناسور بن گئی ہے. اس 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو بلدیاتی اختیارات کو جو ہے آئینی تحفظ دینا ہوگا. کل سے ہنگامہ مچا ہوا. ایک آخری بات کر دوں جنید بھائی جو معذرت کے ساتھ, کہ 12 بجے 1 بجے رات تک جو شور مچا ہوا, سارے چینلوں کی ہیڈ لائن تھی, اخبارات کی کاپیاں رکی ہوئی تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیا قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں ایسا ہوتا ہے؟ پھر کیوں ہو رہا تھا بلدیاتی الیکشن میں؟ اس لیے یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے بلدیاتی نظام, اس کو آپ آئینی تحفظ دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈفرنس یہ کریٹ ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی ہم صوبوں پہ چونکہ رلائے صوبے خود ہی کر رہے ہیں, تو وہ اس کی ٹیک کیئر بھی کر سکتے ہیں, اس کو نظام کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں, درست سمت میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. جنید خانزادہ صاحب, کتنا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ جن سے آپ نے ووٹ لینا ہے ان کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ تبھی حل ہوں گے جب ان کے اندر سے کوئی جو نمائندہ کھڑا ہوا ہے, یعنی جو ظاہر ہے اس لیول پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, وہ ہوں گے, ان کے مسائل حل ہوں گے, ان کو فنڈز ملیں گے, تبھی تو وہ ہماری جماعت کو ووٹ ڈالیں گے. دیکھیں صورتحال کچھ یہاں پر یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان سے ان کا اصل کام تو لیا ہی نہیں گیا. ایک عامر پرویز مشرف کے دور کے اندر ایک اچھا نظام بنایا گیا جس کے اندر اس طرح کے تمام 12 محکموں کو صوبے سے نکال کر ضلعی حکومت کے پاس دے دیا گیا تاکہ عوام کی دہلیز پر ان کے مسائل حل ہو سکے. لیکن وہ نظام پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آیا. 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی, جس کا کریڈٹ آج بھی ان کی جماعت کے تمام قائدین, تمام وزراء, تمام رہنما جہاں کہیں بھی خطاب کرتے ہیں وہ اس کا کریڈٹ ضرور لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق سے ہم اپنا حق لے کر آئے, لیکن وہ حق جو بلدیات کے ذریعے عوام تک دینا تھا, وہ اس کے ثمرات جو عوام تک لے جانے تھے وہ آج تک عوام اس سے محروم ہے. جس طرح کہ ابھی فیصل بھائی بتا رہے تھے, مطلب تمام ادارے اور جو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, انہوں نے اپنی پالیسیاں مختلف شہروں کے حساب سے مختلف رکھی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دریائے سندھ کے اس طرف جو کراچی کی جو جتنے بھی سیاسی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, انہوں نے کراچی کے لیے اپنی پالیسیاں بالکل ڈیفرنٹ رکھی ہیں اور حیدرآباد اور انٹیریئر کے لیے بالکل ڈیفرنٹ رکھی ہیں. یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 14-15 سال سے جو بلدیات کا تجربہ حاصل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سندھ کے باقی 27-28 جو ضلع ہیں اس میں جا کر کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کر رکھا ہے, ان کے لوگوں نے کیا کیا ہے. وہاں پر ناصر حسین شاہ 2001 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر الیکشن لڑ کے سکھر کے میئر بنے تھے, وہ ناظم بنے تھے.
وہ اس جدوجہد کرتے رہے کہ سکھر کو کسی طریقے سے اس کا حق ملے. آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بلدیات کے محکمے میں اور جا کے سکھر کا حال دیکھ سکتے ہیں, لاڑکانہ کا حال دیکھ سکتے ہیں, آپ کراچی حیدرآباد کا حال دیکھ سکتے ہیں. حیدرآباد کے اندر یہاں پر بلدیات پیسے مانگتے رہے کہ ہمارے پاس ملازمین, آپ اتنی ڈھیر سارے ملازمین یہاں پہ ٹرانسفر کر کے بیچ رہے ہیں, آؤٹ آف بجٹ ہمارا سارا سیشن ہو گیا ہے. بلدیات کو یہاں پہ پیسے نہیں دیے گئے, واسا کو پیسے نہیں دیے گئے, لیکن کچرا اٹھانے کے لیے 9 سال میں 13 روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے. مختلف فرمیں اٹھا لی گئی ہیں, سڑکیں صاف کر رہے ہیں, محلے آج بھی خراب ہیں. یہ دیکھ کر صورتحال زیادہ خراب محسوس ہوتی ہے. اور اگر ووٹر یہ خواہش یہ ہے کہ بلدیات کے اندر وہ بنیادی مسائل جن کا گلی محلوں سے تعلق ہے وہ مسائل بلدیات حل کرائے, نہ کہ اس کے لیے صوبائی حکومتوں سے رابطہ کرنا پڑے, نہ کہ اس کے لیے میئر. سعید غنی صاحب نے ہمیں کیا ہے, میں چاہوں گی کہ ذرا ہم انہیں بھی کانورزیشن میں جو ہے وہ انکلوڈ کر لیں. سعید غنی صاحب, الیکشن بلدیات کا تو ہو گیا, پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں, آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ تو نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہو گئی؟ دیکھیے, دھاندلی تو میرا نہیں خیال کہ میں کچھ کہوں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جو توقع کر رہے تھے اس سے کچھ سیٹیں ہماری شاید ابھی تک کا جو ٹرینڈ ہے اس میں کم ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی زیادہ تھی, ہم 90+ کا سوچ رہے تھے. اس وقت اراؤنڈ ہم کوئی 75-80 کے قریب جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے چیز تھوڑی کم ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی منظم قسم کی دھاندلی کا جو عام طور پہ یہ روایت ہے ایسا ہے. کچھ ایشوز, کچھ واقعات سارے دن میں ضرور سامنے آئے, اس میں زیادہ جگہوں پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ملوث پائے گئے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں ریکوری بھی ہوئی ہیں. لیکن عام جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اچھے ماحول میں ہوئے ہیں, پیسفل ہوئے ہیں, سوائے جو کچھ چکا چکا واقعات ہوئے. ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ انہی کا میئر آئے گا کراچی میں؟ حیدرآباد کی تو سٹوری ہم الگ ہے, کراچی میں دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو نتائج اب تک کے سامنے آئے ہیں, شاید کوئی بھی جماعت اکیلے سے میئر بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الائنس ہی ہوگا. اب کس جماعت کا کس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد جا کے شاید یہ صورتحال اس طرح کی بنے گی. تو سعید غنی ہماری صاحب, کوشش ہوگی کہ ہمارا میئر اب جو میئر بنے گا, چاہے وہ الحاق سے بنے, مشاورت سے بنے, یا آپ لوگ سنگل پارٹی ہی بنا سکیں, وہ میئر کراچی کے لیے وہ میئر ثابت ہو سکتا ہے جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں جو کسی بھی ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں یا معاشرے میں ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جو بلدیاتی قانون ہے جو ہم اس سے ترامیم کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو میئر کراچی ہوگا اس کے پاس کافی اختیارات ہوں گے. لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلدیاتی نظام صرف میئر کا نام نہیں ہوتا, یہ 3 سطحی نظام ہے جس میں میئر ہوتا ہے, پھر چیئرمینز ہوتے ہیں ٹاؤنز کے, اور پھر یو سیز ہوتی ہیں. تو جو ٹاؤنز کے چیئرمینز ہوتے ہیں, جو پہلے ڈی ایم سیز ہوا کرتی تھی, ان کے چیئرمینز تھے, ان کے پاس بھی کافی اختیارات ہوتے ہیں, اور انہوں نے کبھی اس بات کا رونا نہیں رہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو تینوں سطحوں کے جو چیئرمینز یا میئر ہوتے ہیں, ان کے اختیارات کو ملا کے میں دیکھنا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس کتنے اختیارات ہیں. سعید غنی صاحب, وسیم اختر صاحب جب میئر تھے تو وہ آئے روز پریس کانفرنسز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا, فنڈز نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سارے اختیارات بھی لمیٹڈ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میئر کے ساتھ اپارٹ فرام دس کہ وہ آپ کی پارٹی سے ہے یا کسی اور پارٹی سے ہو یا XYZ ہو, کسی بھی میئر کے پاس یہ تمام تر اختیارات اور فنڈز کی موجودگی ہونی چاہیے؟ کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے, اور واقعتاً پاکستان کو پالتا ہے. جی دیکھیں, اختیارات میرا خیال ہے ہوتے ہیں سب کے پاس. مرتضیٰ وہاب جب ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے انہی اختیارات کے ساتھ جو ہے اس کے MC کو چلایا تھا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو DMC کے چیئرمین تھے اس میں بھی MQM کے چیئرمین تھے اس وقت, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو وسیم اختر صاحب جو باتیں کرتے ہیں, اصل میں جو یہ قانون ہے یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آتا نہیں ہے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. تو اس لیے اب یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ جا کے کہہ دیں یہ اختیارات نہیں ہے تو لوگ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے پاس تھے, لیکن ہم اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب, MQM آپ سے نالا ہے, ناراض ہے, آپ لوگوں نے منانے کا کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں, بالکل پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے. ہم تو بات چیت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. MQM کے جو بھی کنسرنز ہیں ہم اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, ہم جو ہے وہ ضرور ان سے بات کریں گے دوبارہ.
ٹھیک ہے سید خان، شکریہ آپ نے وقت دیا. یہاں پر ایک بریک لیں گے.